ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਇਹ ਜੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੱਟੋ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਓਏ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फैसलाबाद में सरफराज साहब के गाजी आज़ाद साहब के घर बात तफसीलन कर चुका हूँ। आज मुख्तसरन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं चूंकि बस्ती बाग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे पार्टी ने टिकट दिया। सरदार कमरुज़्ज़मान साहब इससे पहले बस्ती बाग से इलेक्शन लड़ते रहे और 2 दफ़ा आपने उनको मुंतखब भी किया, 1990 में और 2011 में। और मुझे यकीन है कि आपने 1990 में मुंतखब किया, उनको लीडर बनाया, तो सरदार कमरुज़्ज़मान साहब ने आपको मायूस नहीं किया। इसलिए कि बाग में ही नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं भी खड़े होकर आप फख्र से ये कह सकते हैं कि हम सरदार कमरुज़्ज़मान खान के हल्के के, हम सरदार कमरुज़्ज़मान खान के गाँव के, हम उस ज़िले के और हम सरदार कमरुज़्ज़मान खान के साथी हैं। इसलिए कि पूरा आज़ाद कश्मीर जानता है कि सरदार कमरुज़्ज़मान खान ने अपने लोगों के हुकूक के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की। अगर उनको आपने अपनी नुमाइंदगी का हक देकर असेंबली में भेजा तो वहाँ पे भी पूरी कुव्वत, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ आपके हुकूक की लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लड़ाई लड़ी, तो बड़ी कुव्वत से लड़ाई लड़ी। और अगर आपने उनको वो असेंबली में नहीं भी हुए तो यहाँ चौकों और चौराहे, बाहर के चौक और चौराहे गवाह हैं इस बात की कि सरदार कमरुज़्ज़मान साहब ने आपके साथ मिलकर बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर हुकूमतों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, जद्दोजहद की, जेलें काटी। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आप सबकी मोहब्बत, आप सबका साथ सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के साथ था। मुझे बस्ती बाग का टिकट मिला, मुझे लोगों ने बड़ा डराने की कोशिश की। ये कहा गया कि यहाँ बरादरीज़म है, यहाँ लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, ये होता है, वो होता है, आप ना लड़ें, आप खराब हो जाएंगे। मुझे हमारे सीनियर दोस्त हैं, सियासी रहनुमा हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, मैं उनका नाम लेना तो मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया कि अगर इस तरह का जो कोई सुन रहे हैं कि कोई बड़े बड़े सरमायादार आ रहे हैं तो फिर आप ना लड़ें, इसलिए कि आप नहीं जानते बस्ती हल्के में यहाँ ये हो जाता है, यहाँ वो हो जाता है। मैं चूँकि मेरे जहन में कभी ये बात है ही नहीं, मैंने खुद इलेक्शन लड़ने की कभी ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की, ये भी आपको बता दूं। जब 2011 में मुझे टिकट मिला, मैं उम्मीदवार नहीं था, मैंने दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो तब भी लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। मेरे पर खान साहब बहुत तगड़े आदमी हैं, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं और वो सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के बैच के हैं, तो आप जनाब इलेक्शन लड़ेंगे तो पता नहीं आप 2000 वोट लेंगे, 4000 वोट लेंगे। लेकिन अगर नियतों में खुलूस हो, आप जो कह रहे हो वो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से निकल रही हो बात, तो वो बात लोगों के दिलों पे असर करती है। पहली बात।
اور دوسری بات کہ پھر یہ جب آپ امیدوار بھی نہیں ہیں، آپ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے اور قدرت آپ کو یہ موقع مہیا کرتی ہے، تو یہ فیصلے تو پھر کہیں اور ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں نے ان صاحب کو بھی کہا تھا کہ انسان کوئی بھی ایک دوسرے کا نصیب نہیں چھین سکتا، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کا نصیب نہیں چھین سکتا، نہ میں کسی کا چھین سکتا ہوں، نہ کوئی میرا چھین سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، ہمیں اگر کوئی موقع مل رہا ہے ہمیں پورے خلوص نیت سے محنت کرنی چاہیے۔ مجھے بستی باغ سے ٹکٹ ملا، مجھے یہ باتیں کہی گئی، میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اس لیے کہ میرے نزدیک ان باتوں کی اہمیت کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ میں کیا چیز ہوں کہ میری کوئی عزت میں حرف آ جائے گا، فرق آ جائے گا، مجھے ووٹ نہیں، یہ تو لوگوں کی مرضی ہے، وہ ووٹ دیں کسی کو یا نہ دیں، اس میں جبر کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے؟ آپ نے تو اپنی آواز لے کر لوگوں تک جانا ہے، آپ نے تو اپنا پیغام لے کر لوگوں تک جانا ہے، آپ نے تو اپنا پروگرام لے کر لوگوں میں جانا ہے۔ باقی یہ فیصلہ تو لوگوں کا ہے، اگر وہ آپ کو نہیں پسند کرتے، اگر انہیں آپ پر اعتماد نہیں ہے تو اس میں لڑائی کیسی ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کہ میری عزت میں کمی ہو جائے گی، میری سیاست ختم ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی؟ یہ باتیں میرے لیے اس لیے اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ مجھے جو اللہ نے عطا کیا، اس عمر میں جو عزت اللہ پاک نے مجھے عطا کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اوقات سے کئی گنا بڑھ کر میرے رب نے مجھے عطا کیا، اور میں اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اس بات کی، اس لیے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، عام انسان ہوں۔ میرے والد نے محنت کی، ان کی ٹانگیں سیاہ ہیں پیدل چل چل کے دونوں حلقوں میں، چونکہ اس وقت سڑکیں بھی نہیں تھیں، ان کی ٹانگیں کالی ہیں، ان کا خون جمع ہوا ہے، اور انہوں نے محنت کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو کھڑا کیا، باغ کی لڑائی لڑی، اور باغ کو حقیقی معنوں میں باغ بنا کر پیش کیا، جس باغ کو لوگوں کو بعض اوقات لوگ ملوں بھی کہا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو لوگوں کو پتا ہے۔ آج جس باغ میں پاکستان کی دوسری وومن یونیورسٹی ہے، کون معلوم کہہ سکتا ہے باغ کے لوگوں کو؟ جہاں ہماری بہنیں بیٹیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، کون کہہ سکتا ہے معلوم باغ کے لوگوں کو؟ جہاں جس باغ میں آج کالج آف ایجوکیشن آزاد کشمیر کا باعث، ان کو کون معلوم کہہ سکتا ہے؟ جہاں آج الائڈ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو پاکستان کا دوسرا ادارہ، کون باغ کے لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے؟ آج باغ شہر، باغ کی خوبصورتی، باغ کی ڈیولپمنٹ سب کے سامنے، باغ کا ایک خوبصورت نقشہ یہ رب نے مدد کی، اور سرکار قمر زمان صاحب سے اللہ پاک نے کام لیا، اور آپ نے ان پر اعتماد کیا کہ میں کیا۔ اس لیے میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن ہمارے والد نے ہمیں کبھی بھی شہزادے بنا کر نہیں رکھا۔ ہمارے والد، میں 5ویں میں پڑھتا تھا تو میرا والد وزیر بنا تھا، لیکن میں اور عبدالحسین جو آج میرے ساتھ شامل ہوا کدھر ہے، یہ بھی اور عبدالحسین، وہ پھر یاسر یہاں پہ تھا، یاسر کہیں ہے، یاسر نکے کا، ہم ایک سکول میں پڑھے، اس وقت بھی میرا باپ مجھے تعلیم کا پوچھ نہیں سے، لیکن ہم ایک سکول پہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھے۔ میں بھی جا کے اسلام آباد میں بڑے سکولوں میں پڑھ سکتا تھا، وزیر کا بیٹا تھا۔ آج تو یعنی وزیر کا کوئی جو آگے سٹاف میں ہوتا ہے ان کے بچے بھی اسلام آباد پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کالج میں جب پہنچا اس وقت بھی میرا والد وزیر تعلیم تھا، تب بھی میرا والد مجھے گورنمنٹ کالج میں یا بیرون ممالک میں پڑھنے کے لیے بھیج سکتا تھا، لیکن اسی کالج میں پڑھا جس میں میرے یہ سارے بھائی دوست پڑھے، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج باغ سے، اس وقت ڈگری کالج تھا، اسی کے بعد سرکار قمر زمان صاحب نے اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج بنایا۔ اس لیے ہم کوئی شہزادوں کی طرح پلے بڑے نہیں، ہم یہیں پہ، ہمیں لوگوں کے دکھ معلوم ہے، ہمیں لوگوں کے سکھ معلوم ہے، ہم لوگوں کو جانتے ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم انہی لوگوں میں پلے بڑے۔ میں آج آ کر اگر کوٹ میں کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنا تعارف کرانا شروع کر دوں اور بڑھ کے مارنا شروع کر دوں، کیونکہ سیاست میں بڑھ کے بھی بڑی چلتی ہیں، کوئی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، کوئی کہتا ہے میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کو میں جانتا ہوں، میں فلاں کو، میں کچھ نہیں، میں عام آدمی ہوں، میں عاجز سا انسان ہوں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے انسان کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا، اور میں اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں
کہ مجھے میری پارٹی نے 2 دفعہ ہارنے کے بعد بھی تیسری دفعہ ٹکٹ مجھے دیا پارٹی نے کہ تم الیکشن لڑو. میں اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پارٹی کا اپنا پیغام لے کر آپ کے پاس آتا ہوں. میں جنوبی باغ میں جاتا ہوں, دھوپ میں جاتا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں. جب تک میرے بھائی سردار راشد قمر اللہ کو غریب رحمت کرے وہ زندہ تھے تو گاؤں میں, رشتے ناطے میں اور بستی حلقے میں وہ لوگ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے, جاتے تھے. میں چونکہ ایک مشکل محاذ پہ میری ڈیوٹی تھی جس کو الکشر کی بات کہتے ہیں, میں وہاں پہ پوری ذمہ داری سے وہ ذمہ داری ادا کر رہا تھا. اور ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہمیں سردار قمر زمان صاحب نے کہا تھا کہ میں جو کچھ ہوں مجھے ان لوگوں نے بنایا ہے اور ان کو جب تم لوگوں کی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا. ان کو کبھی ان کو تمہاری ضرورت ہو اور تم انہیں دستیاب نہ ہو, تم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا. ہم اس لیے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. ہم اس لیے نہیں کھڑے رہے تھے کہ ہم بھی کوئی وزیر بنیں گے, کوئی فلاں بنیں گے, فلاں نہیں بنیں گے. ہم اس لیے کبھی بھی نہیں ذہن میں آیا. کیونکہ میں پی ایس ایف کا اسٹوڈنٹ لیڈر بنا, الیکشن لڑا, اللہ پاک نے فتح دی, پی ایس ایف کا چیئرمین بنا. پھر اس کے بعد پارٹی نے مجھے یوتھ کا چیئرمین بنایا. میں نے پارٹی نے مجھے جہاں پہ بھی ذمہ داری دی میں نے پوری ایمانداری دیانتداری سے محنت کی. اور میں نے کہیں پہ بھی, یہ میں اسی جگہ پہ کہتا ہوں کہ لوگ تو ایسے باتیں کرتے ہیں نا, میں عمل میں کہتا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں, سارے امیدواروں کو بلائیں, مجھے بھی بلائیں. میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی سے برادریوں, قبیلوں, فرقوں کی بنیاد پہ نہ نفرت کی ہے نہ محبت کی ہے. ان بنیادوں پہ میں نے نفرت محبت نہیں کی. اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ کون کہاں پہ پیدا ہوا. یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, کسی کو کہیں کسی کو کہیں. اور ان بنیادوں پر اگر ہم محبت اور نفرت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے. محبت کے رشتے جو ہیں وہ احساس سے پیدا ہوتے ہیں. محبت کے رشتے اعتماد سے پیدا ہوتے ہیں. اور اعتماد کا رشتہ اور احساس کا رشتہ اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے. ورنہ آج کل آپ دیکھتے نہیں, پہلے تو اخبار میں آتا تھا, آج کل تو ٹی وی میں اور یا سوشل میڈیا میں کہ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا. وجہ کیا تھی؟ جی زمین کا, جائیداد کا تنازع تھا. ہم تو زمین جائیداد کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیں تو برادریوں کے رشتے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. جہاں بھائی کا خون دوسرے بھائی کے لیے سفید ہو جائے, ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ برادریوں کی باتیں کرتے ہیں, وہاں ٹبروں کی باتیں کرتے ہیں, وہاں قبیلوں کی باتیں کرتے ہیں اور محبت کے دعوے کرتے ہیں. اور میں نے ہر جگہ کہا یہ تعصب بڑی بیہودہ چیز ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے کہ حلقے کا الیکشن ہوتا ہے تو برادریوں کا تعصب ہوتا ہے. جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے تو پھر یہ نیچے آ جاتا تھا, ٹبروں کا تعصب وہاں آ جاتا تھا کہ فلاں ٹبر کا ہے تو فلاں ٹبر کا ہے. اسی لیے ہم کبھی بھی ریئل جو حقیقی لیڈرشپ ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکے, اس کو آگے نہیں لا سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کسی بھی برادری کے کسی نوجوان میں ووٹ میں اگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اور صرف اس لیے کوئی ملدیال اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو کہ نہیں جی میں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں, یہ ملدیال نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اگر زیاد نمبر کو ریپلیس کرنے کی صلاحیت بھی کسی ایسی برادری کے نوجوان میں ہو کہ جس کے گھر بستی حلقے میں 10 ہوں, 15 ہوں, 5 ہوں یا 1 ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت ترقی کرے گا کہ جب بستی حلقہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں صلاحیت ہے تو اس کو ہم اپنا ممبر بنا کے, اپنا نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیجیں گے. تب جا کے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا, تب جا کے ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا. ورنہ جس طرح کی سیاست جو میں اس لیے آیا ہوں بستی حلقے میں نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نفرتوں کو مٹا سکوں, میں لوگوں تک پیغام پہنچا سکوں. اس الیکشن کیمپین کے بہانے میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں, ان نوجوانوں تک پہنچا سکوں کہ تم لوگوں کو آزاد کرنا ہے ان نفرتوں سے. اپنے اس سماج جو جگڑا ہوا ہے, اس سماج کو, اس معاشرے کو, اس کو آزاد کرنا ہے. تم نے, تم کرکٹ کھیلتے ہو تو ایک ٹیم بن کے کھیلتے ہو, مل کر محنت کرتے ہو تو تم جیتتے ہو. وہاں تم برادریزم نہیں کرتے. جب تم پرانے وقتوں میں لوگ وہ کڑیاں چھکنے سے جسکانے تو وہاں پہ آپ برادریزم نہیں کرتے, سب مل کے زور لگاتے ہیں تو وہ آگے آتی تھی. تو پھر سیاست میں
پھر باقی چیزوں میں یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ان کو مٹانا پڑے گا میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جو بھی ہیں جس برادری کے لیے، ان چیزوں کو مٹانا پڑے گا، ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا اور انصاف کرنا پڑے گا۔ جو معاشرے انصاف نہیں کرتے ان کو تباہی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ انسانی تاریخ ہوا ہے، انسانی تاریخ ہوا ہے کہ جو معاشرے انصاف نہیں کرتے ایک نہ ایک دن معاشروں کو برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انصاف کیا ہے کہ آپ حق بات کو کہیں کہ یہ حق ہے، باطل کو کہیں یہ باطل ہے، سچی بات کو کہیں سچی ہے، جھوٹی بات کو کہیں جھوٹی ہے، سگا بھائی ایک طرف ہے، دشمن ایک طرف ہے۔ آپ اگر انصاف کریں گے کہ وہاں پہ اگر ہم بہت مذہبی لوگ بھی ہیں، ہم بڑے یہ دم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان صرف نماز روزے سے تو نہیں ہوتا، انصاف کرنے سے ہوگا۔ کیونکہ اسلام نے آگے انصاف پر مبنی معاشرے کی بات کی تھی، اس لیے تیزی سے دنیا میں اسلام پھیلا، کیونکہ اس نے کہا ہم انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کریں گے۔ تو انصاف تب ہوگا کہ جب ایک فرد بھی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرے گا، جب محلے میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے، اور پھر سیاست میں بھی انصاف کریں گے، ووٹ دیتے ہوئے بھی انصاف کریں گے۔ ووٹ دیتے ہوئے آپ کہیں کہ نہیں یہ میری قبیلے ٹبر برادری کا ہے اس لیے اس کو دیتا ہوں، نہیں میرٹ پہ تو فلاں آتا ہے، تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ حکمران جو بنے گا وہ انصاف کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن، نہیں ممکن۔ اس لیے آج یہاں پہ سارے کہتے ہیں، سردار قمر زمان صاحب کے بدترین مخالف بھی کہتے ہیں کہ سردار قمر زمان خان نے بھارت کے لیے بہت کام کیا، بہت کچھ کیا۔ سردار قمر زمان خان کو اسی لیے لوگوں نے لیڈر بنایا تھا نا، سردار قمر زمان خان کو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ وہ کوئی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آج کل یہ بھی ہے کہ لوگ ٹیکنیکل سیاست ہے، وہ کہتے ہیں کہ شرقی میں کہتے ہیں کہ میرے اکبر صاحب لوگوں کی سائیکی سمجھ گئے جی۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کام بھی نہیں کرتے، یہ الیکشن کیسے جیت جاتے، کہتے ہیں یہ لوگوں کی سائیکی سمجھ گئے کہ بس لوگ سے بس بال خیر یہ وہ میچ ٹھیک دیا، بچے کٹے ٹھیک دے، لوگ ووٹ دے دیتے۔ اگر یہ سائیکی ہے تو اس سائیکی کو بدلنا پڑے گا نا بھائی میرے، اس کو بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر اس کو نہیں بدلیں گے تو پھر لیڈر نہیں پیدا ہوں گے، پھر اسی طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم پارٹی سے وفا کریں گے اور دوسرے دن لوٹے بن کر دوسرے کا پٹا گلے میں ڈال کر آ جائیں گے۔ پھر یہ چیزیں پیدا ہوں گی، پھر جن کا ایسے لیڈر بنے گے جن کا نہ ایمان ہوگا، نہ غیرت ہوگی، نہ ضمیر ہوگا۔ اور جب ایسے لوگ لیڈر بنیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا؟ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہماری صدارت کریں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا؟ اگر اس طرح کے لوگ ہمارے حکمران بنیں گے، نمائندے بنیں گے، جو یہ کہیں کہ لوگوں کو صرف ان کی سائیکی کے تحت ڈیل کرو، باقی جو ان کے حقوق ہیں وہ جہنم میں جائیں، ان پر شب خون مارو، اپنی تجوریاں بھرو، لیکن لوگوں کو سائیکی کے تحت ڈیل کرتے جاؤ۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں یہاں پہ ووٹ میں کیونکہ شرکی میں ہی رہا ہوں ووٹ میں، اس لیے میں یہاں پر آپ کے پاس پہلے بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہوں، اور میں اپنا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ مجھے میری پارٹی نے ٹکٹ دے کر بھیجا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے 1990 میں سردار قمر زمان صاحب کو لیڈر بنایا تھا، میں نے آج گیر پاڑی میں بھی کہا، میں تھوک میں بھی کہوں گا، میں جنوبی باغ میں بھی کہوں گا، اس لیے کہ آپ سب نے سردار قمر زمان صاحب کو 1990 میں ایک ایسے نوجوان کو جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی پارٹی کا ٹکٹ نہیں تھا، کوئی بڑے نام نہیں تھے، اور وہ میدان میں آتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لیڈر بنا کر بھیجتے ہیں۔ آج پورے آزاد کشمیر میں سردار قمر زمان خان کی وجہ سے آپ کا سر شرم سے جھک نہیں سکتا، آپ سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سردار قمر زمان خان کے ساتھی ہیں۔ سردار قمر زمان خان مجھے اللہ پاک نے موقع دیا، اور آپ کے پاس یقیناً یہ بھی رب کے فیصلے ہیں، ورنہ میں نے 2 الیکشن شرکی سے لڑے، اس بار میں وسطی میں آیا، یہ قدرت کے فیصلے ہیں، انسان کے بس کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ 1990 کی طرح سردار قمر زمان صاحب کو جس طرح آپ نے لیڈر بنایا تھا، آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا، مجھے یقین اور توقع ہے آپ سے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات بتاؤں،
لیکن میں آپ سے ساتھ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا. میں الفن کہتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا. وزیر MLA لوگ پارٹیوں میں بھی سروسز دے کر بن جاتے ہیں. میرے ساتھی تھے عابد صاحب ہمارے راولہ کوٹ سے، وہ PSF کے چیئرمین رہے ہیں. میرے خیال میں غالب بنتا ہے اقبال صاحب سے وہ الیکشن جیتے تھے PSF کی چیئرمین کا، ہندوؤں کا الیکشن ہوا تھا، اور وہ وزیر بھی بنے، اور ان کے پاس بھی وہی وزارت تھی جو اس دفعہ ہمارے اس حلقے کے وزیر جو مشتاق بنیاد صاحب ہیں ان کے پاس تھی، وزارت اطلاعات. وہ بھی وزیر بن گئے. میں تو PSF کا بھی چیئرمین رہا، یوتھ کا بھی چیئرمین رہا. میں صرف پارٹی پولیٹکس اگر کروں تو پھر بھی اگر میں اپنی ذات کی بات ہو، جھنڈی لگانے کا شوق ہو، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری پارٹی اپنے کارکنوں کو نہیں بھولتی، پھر بھی مجھے بنا سکتی ہے. لیکن مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے. نہ کبھی ذات کے لیے سیاست میں سوچا ہے، اللہ گواہ ہے. اس لیے کہ انسان کو زندگی کا ہی کوئی نہیں پتا، ایک گھنٹے بعد کا نہیں پتا، تو پھر اتنی گھنٹیا اور چھوٹی سوچ رکھ کر بندہ سیاست کرے کسی ذاتی چھوٹے گھنٹیا فائدے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ سیاست کے لائق ہی نہیں ہوتا، وہ سیاست کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے پورے آزاد کشمیر کے، کیونکہ میں پورے آزاد کشمیر میں PSF کا بھی چیئرمین رہا، یوتھ کا بھی چیئرمین رہا. میں نے پورے آزاد کشمیر کے نوجوان میرے ساتھ چلے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کا دکھ، اس بے روزگاری کی وجہ سے ان کی ذلت دیکھی ہے. میں ان نوجوانوں کی ایک مضبوط آواز بن کر اس ایوان میں جانا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی اس بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینا اس ریاست کی ذمہ داری ہے. جو ریاست ٹیکس لیتی ہے ہم سے، یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ملک میں باعزت باوقار روزگار دے. ہم کیوں کسی کمپنیوں کے پیچھے پھرے؟ ہماری ریاست جس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، بہت اس میں سکوپ ہے کہ یہاں پہ یہ اپنے نوجوانوں کو باعزت باوقار روزگار دے سکتی ہے، تو پھر ہم کیوں ان صحراؤں کی جا کے خاک چھانے جہاں بیرون ممالک سے بعض اوقات ہماری ماؤں کے لگتے جگر اپنے والدین کے بڑھاپے کا سارا بعض اوقات بکسوں میں پیک واپس آتے ہیں. ہم ادھر سے زندہ بھیجتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور بکسوں میں بعض اوقات پیک آتے ہیں. اس ماں کے دکھ کا کیا اندازہ کریں، اس والد کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ کریں جس کا بیٹا جس نے صحیح سلامت اپنا گبرو جوان اپنے بڑھاپے کا سارا باہر بھیجا اور واپس وہ بکسے میں پیک آیا. یہ ریاست اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے. میں یہ آواز بن کر اس ایوان میں گرجوں گا، اور آپ کی طاقت سے نہ صرف اس ایوان میں گرجوں گا، ایوان کے باہر بھی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ کروں گا. ان کو روزگار دینا پڑے گا اس سیاست کو، اور یہ مواقع پیدا کرنے پڑیں گے. دوسری بات، علاج جو ہے، علاج کاروبار ہے. آج جو بیماری کا کوئی برادری نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، بھوک کا کوئی قبیلہ برادری یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے علاج جو ہے وہ سب کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کے وجود کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، اور بنیادی ضرورت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ علاج لوگوں کو مہیا کرے، علاج کی سہولت مہیا کرے، مفت علاج اور جدید علاج مہیا کرے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہماری نسلوں کو جدید تعلیم مہیا کرے اور مفت تعلیم مہیا کرے، تعلیم کو کاروبار نہ بننے دے. ہم اس طرح کی آواز لے کر، اور پھر سب سے بڑھ کر جو آپ کے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، اب یاسم کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھانہ کچہری کی بنیاد پہ کہہ رہے، ہرگز نہیں. میں نے تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا. مجھے بہت سارے ساتھی کہتے رہتے ہیں کہ ہر وقت تھانے میں ادھر ادھر، وہ تو ہر ایک سیاسی کارکن کا کام ہے کہ کہیں پہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر زیاد عمر نہ بھی ہو، آپ میں سے کوئی بھی ہو، حافظ طارق صاحب الیکشن تو نہیں لڑتے، لیکن اس کو بھی جب بھی پتہ چلتا ہے وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بھی درد دل رکھتا ہے. اسی طرح بے شمار سیاسی کارکن ہیں جو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہونا چاہیے، ہر گاؤں کے اندر موجود ہوتے ہیں. میں آج سب سیاسی کارکنوں اور ان نوجوانوں کو بھی کہوں گا، یہ تھانے ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تھانے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو انصاف مہیا کریں. یہ تھانے اس لیے نہیں ہوتے کہ غریب آدمی ان سے ڈرتا رہے، دور بھاگے. اور آج کل یہی ہے کہ عام آدمی، شریف آدمی، غریب آدمی، اگر وہ اس کی کوئی حق کی بات بھی ہو، اس کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہو، وہ تھانے میں جانے سے گھبراتا ہے.
ضیاء قمر آج تو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اگر ضیاء قمر کو آپ نمائندہ بنا کر بھیجیں گے، ضیاء قمر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تھانوں کے حالات ایسے کرے گا کہ کوئی غریب آدمی سفارش کے لیے انتظار نہیں کرے گا. یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے نمائندگی کے دوران کوئی غریب آدمی وہاں پر تھانے کے باعث کبھی سفارش کے لیے انتظار نہیں کرے گا. اور اگر وہ تھانے اس طرح کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، تو پھر یا ضیاء قمر کی لاش اٹھے گی تو یا پھر ایسے تھانے پاس کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اللہ پاک معمور کرتا ہے کسی کو کہیں معمور کر دیتا ہے، کسی کو کہیں. میں نے کہا میری نہ خواہش تھی نہ کچھ، اللہ پاک کا کرم ہے اور اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیے. تو جب اللہ پاک نے موقع دیا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یقیناً رب کی ذات مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہوگی، اسی لیے اللہ پاک نے مجھے اس طرف لگایا. میں اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی کوئی لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا. کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، فلاں کے پاس فلاں ڈگری ہے. میرے پاس کوئی اتنی لمبی چوڑی ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن علم اور جو ڈگری ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. علم آپ معاشرے سے بھی حاصل کرتے ہیں. سب سے بڑا علم وہ ہے جو آپ کو معاشرہ سکھاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ جانتے ہیں، میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ نہیں میں ان سے بہت زیادہ جانتا ہوں، ہرگز نہیں. یہ بزرگ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا. ان کا جو تجربہ ہے، انہوں نے جو تبدیل ہوتی ہوئی ساری چیزیں دیکھی ہیں، وہ سب سے بڑا علم ہے جو انسان معاشرے سے لیتا ہے. عام آدمی کے دکھ کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر جو آپ کو علم ملتا ہے، اگر آپ کے دل میں سچائی ہو تو اس علم سے بڑا کوئی علم نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ کی نیتیں صحیح ہوں تو آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت آپ کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے، اللہ پاک کی ذات عطا کرتی ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے انصاف کے لیے لڑوں گا، نوجوانوں کے روزگار کے لیے جدوجہد کروں گا، یہاں اپنے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے لڑوں گا. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، یہاں ایک شہر کی ڈسکشن ہوئی تھی جس میں میں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جو ان کو درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پہ یہاں پہ موجود ہیں. میں ان کی کمیٹی مشتمل بنائی تھی کہ اس کو فوری طور پر سرفراز عزیز آزاد صاحب ہیں وہ بھی ہیں. میں نے کہا تھا اس لیے کہ لوگوں کو جن کو تکلیف، مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں کہوں کہ یہ فیصلہ کرے تو مجھے ووٹ دیں. میں الفاظ کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح کے ووٹ، مجھے وہ ووٹ دے جس کا دل کرے کہ اس کو دینا چاہیے. جو مجبور ہو کے مجھے ووٹ دے وہ مجھے مت ووٹ دے، وہ مجھے نہ ووٹ دے. جس کو کوئی مجبور کرے کہ ضیاء قمر کو ووٹ دو، وہ مت مجھے ووٹ دے. مجھے وہ ووٹ دے جس کا دل مانے کہ ہاں اس کو ووٹ دینا چاہیے، وہ مجھے ووٹ دے. لیکن ایک سیاسی کارکن، ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر کہیں راستہ بن رہا ہے کسی کا، یہ زمینیں یہیں پہ رہ جاتی ہیں. کتنے بادشاہ آئے جنہوں نے پوری آدھی دنیا فتح کی اور ادھر چھوڑ کر چلے گئے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں تلخیاں نہ پیدا کریں. ان زمینوں، ایک زلزلہ ہوا تو اس زمین کو اس نے شیک کر کے رکھ دیا تھا 2005، یاد ہے نا آپ کو. تو اس لیے یہ زمینیں کچھ نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے دل جیتیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، دوسرے کی تکلیف کا احساس کریں، پھر آپ اچھے انسان بنیں گے. ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، آپ کے سیاستدان بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کی حکومتیں بھی اچھی ہو جائیں گی، آپ کے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. آخری بات کہ یہاں پہ خریدار بھی پھریں گے، کاروباری لوگ بھی پھریں گے. چونکہ بستی بات کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ لیڈر ریڈی میڈ آتے ہیں جو فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، جن کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نکا کہاں ہے، پورٹ کہاں ہے، سوٹالا کہاں ہے، آپ کی دھار کہاں ہے، چولا کہاں ہے، تھوک کہاں ہے، جگڑی کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. بس انہیں یہ پتا ہوتا کہ ہم جائیں گے 2 مہینوں پہ. اور لوگوں کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ اپنی چھوٹی کہ ہمیں یہاں سے لے کر وہاں تک اچھی سڑک دے دے، ہمارے ووٹ لے لے ملے گے، کبھی یہ سودا نہیں کرنا. بے شک ضیاء قمر کو نہ دیں، لیکن اس بنیاد پر اس سے سودا نہیں کرنا. ہمیں اتنے پائپ دے دیں، ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، کبھی یہ سودا نہیں کرنا. یہ آپ کے اگلے 5 سال. اسی لیے یہ لوگ
4.5 साल 5 साल पैसे जमा करते हैं और आखिर में ये कहते हैं कि हम फलां को पाइप दे देंगे, फलां को टंकी दे देंगे, अरबों रुपए जमा करते और कहते हैं कि 5 करोड़ 4 करोड़ खर्च कर देंगे और फिर बन के आ जाएंगे, फिर इनके मुसल्लत हो जाएंगे, फिर इनके हुकूक पर डाके डालेंगे। आपका एक वोट 1 अरब रुपए की कीमत है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए। और फिर सबसे बढ़कर कि ये इलेक्शन आपकी इज्जत, गैरत और वकार के इलेक्शन का वकार का इलेक्शन है और आप उनकी औलादे हैं जिन्होंने अपनी इज्जत और वकार के लिए अपनी जानें दी, अपना खून दिया है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने इस खित्ते को आज़ाद करने के लिए, तो अपने वकार का सौदा कभी नहीं करेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ हाथ खड़ा कर कर, अल्लाह को गवाह बना के, कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से, मैं अपनी पूरी सलाहियतें लगाकर आपकी खिदमत करूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा हूंगा, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आपके हुकूक आप तक पहुंचाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। लेकिन आपको भी मेरे साथ वादा करना होगा। वैसे तो इतनी खूबसूरत तकरीर आज अंसर वाहिद ने की, मैंने पहली दफ़ा उसको सुना और मैं बहुत मुतासर हुआ अंसर वाहिद से। मैं ये समझता था कि अंसर वाहिद की तकरीर के बाद मेरी तकरीर बनती ही नहीं है, लेकिन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो करनी ही पड़ती है। तो बहुत खूबसूरत तकरीर थी उसकी। इस तरह आसम एक नौजवान जो यहाँ पे उसने बहुत अच्छी बात की, अच्छी तकरीर की, और ये बोलना चाहिए सारे नौजवानों को। मैं ये कहूँगा कि हर नौजवान जो भी हैं, नक्के से हैं, इधर से हैं, सानकल से, जहाँ से, कि बोला करें, इसलिए कि जब आप बोलेंगे आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एतमाद आएगा, तो फिर आप हर जगह पे खड़े होकर अपने हक की बात भी करेंगे, चाहे आपके सामने कोई हुक्मरान हो या कोई भी हो, फिर आप अपने हक की बात कर सकेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे वादा किया, क्या आप भी हाथ खड़े करके मेरे साथ वादा करेंगे कि मेरा साथ देंगे? हाथ बुलंद करके मेरे साथ वादा कर रहे हैं कि मेरा साथ देंगे, पूरी कुव्वत के साथ साथ देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से अल्लाह हमारी मदद करेगा, गायब से मदद आएगी। और मैं देख रहा हूँ लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है। मैं आज गिरपा नहीं गया, जो मैंने सीन देखे, मैं जनूबी बाग कल गया, मैं 5 गाड़ियाँ लेके गया, जब मैं चित्रा टोपी पहुँचा तो पीछे मेरे 30 गाड़ियाँ मेरे साथ चल रही थी। जो रास्ते में मिला उसने अपनी गाड़ी ली, साथ होते गए, और जो काफिला मैं देख रहा हूँ जो सूरत-ए-हाल बनते हुए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मोहब्बत दिलों में अल्लाह पाक डालता है। मुझे अपनी नीयत पे भरोसा है कि मेरी नीयत में खलूस मौजूद है, मेरे अपनी बातें जो मैं आपको कर रहा हूँ इनमें सच्चाई मौजूद है, इसलिए मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद से और अपने अवाम के ताउन से हम जो बरादरियों के नाम पे, तासुब और नफरत के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम उनको भी शिकस्त देंगे। जो सरमाए की बुनियाद पर लोगों के ज़मीन खरीद कर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, हम उनको भी शिकस्त देंगे और अल्लाह हमारा मददगार होगा। और मैं आखिर में जो आज हमारे साथ नए दोस्त शामिल हुए, मैं दिल की गहराइयों से उनको जो जजुआ राजपूत बरादरी है, मैं आपकी अलग से एक कमेटी बनाऊंगा, आपको बराह रास्त करूंगा। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी कमेटी होगी, मेरे साथ बराह रास्त मीटिंग होगी, आपके साथ मैं बराह रास्त बात करूंगा और बराह रास्त आपके मामला देखूंगा। कभी भी मेरे दरवाजे पर मेरे माँ कभी कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि हम गए और हमें किसी ने रोका या नहीं मिला या इस तरह की सूरत-ए-हाल। अल्लाह की मदद से मैं अपने लोगों के लिए हमा वक्त रहूँगा। हाँ, अगर कहीं पे मुझे आप नुमाइंदा बनाकर भेजेंगे जहाँ आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूँगा, तो वहाँ भी मैं आपके लिए मौजूद हूँगा, कभी मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँगा।